बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता मजलिस में हमारी बात हुई थी कि हम कुरान करीम को शुरू करने से पहले उसकी चंद तफसीर या कुरान फहमी के लिए जो चंद मुबादी बातें, चंद मुबादियात हैं, चंद ज़ाब्ते हैं, उन पर बात करना ज़रूरी है। वरना जब हम बीच में पढ़ते पढ़ते या एक्सप्लेन करते करते अगर हमें बीच में बात आ जाई तो वो हम मौजू से डिविएट हो जाएंगे और फिर कई बातें ऐसी हैं कि जो समझ में भी नहीं आएंगी। इसलिए तमहीद के तौर पे कुरान पाक के चंद ज़ाब्तों को जहन में रखना जरूरी है। पहला नुक्ता आप जहन में ये रखें कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो सहाबा, ताबीन और तबा ताबीन तक भी कुरान पाक के समझने के लिए कोई ज़ाब्ते वज़ा नहीं हुए थे और न कुछ उसूल या मबादी वज़ा हुए थे। अलबत्ता सहाबा से, ताबीन से, तबा ताबीन से ततब्बुअ में जो सहाबा दर्स कुरान की मजलिसें मुनक्कद करते थे, इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने वो तो सीधे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द रहे हैं, तो उनको कोई ज़ाब्तों की पाबंदी, वही ज़ाब्ते उनको जहन में थे, वो उसी के मुताबिक कुरान पाक को पढ़ाते थे। लेकिन बाद के ज़मानों में इसकी ज़रूरत महसूस हुई, यहां तक कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहु ने किसी शख्स को दर्स कुरान देते हुए सुना तो उन्होंने फरमाया वो क्या दर्स कुरान देंगे जबकि उनको कुरान मजीद के ज़ाब्ते, नासिख मनसूख, उलूमुल क़िरात या मुहकम और मुतशाबिहात का इल्म नहीं है। तो यहां से इस कौल से इसकी अहमियत आगे मानी जाने लगी कि कुरान मजीद को समझने से पहले चंद ज़ाब्तों का जहन में रखना जरूरी है। मुख्तलिफ ज़ाब्ते सामने आते गए। शुरू में तो सिर्फ नासिख मनसूख, जो कुरान पाक के साथ नासिख और मनसूख का जो ज़ाब्ता बना हुआ है, शुरू में उसकी बड़ी रियायत की जाती थी। नासिख का मतलब यह है कि कौन सी आयत है कि जो किसी और आयत के हुक्म को कल अदम करती है या महदूद करती है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस पूरी सूरत को पढ़ने के बाद दिमाग में जो तसव्वुर आता है वो ये कि इस्लाम के अंदर जबरदस्ती, जबर नहीं है, बल्कि काफिर और मुशरिकीन से यह कहा जाता है कि तुम हमें ना छेड़ो, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। तो यह ज़ाब्ता तय था पहले, लेकिन इस हुक्म को बाद के आयात ने, कि जो बाद में नाजिल हुई आयात, तो उन्होंने इस हुक्म को महदूद कर दिया या मनसूख कर दिया। मिसाल के तौर पे बाद में जो कई साल, ये तो इब्तिदाई इस्लाम में था कि जब कुव्वत बड़ी कमजोर थी, बल्कि न होने के बराबर थी, तो यह हुक्म दिया गया कि तुम हमें ना छेड़ो, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। इस तरह का मफहूम बनता है। लेकिन बाद में जब आयत सफ नाजिल हुई, अल्लाह पाक का इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अब ये आयत जब आई, जिसको आयत सैफ या आयत जहाद भी कहते हैं, तो इसने पहले वाले हुक्म को मनसूख कर दिया। इस नासिख और मनसूख पर तमाम उलमा का, वो किस मकतब फिक्र के साथ भी ताल्लुक रखते हूं, उनका इस बात पर इत्तिफाक है कि कुरान पाक में नासिख और मनसूख आयात मौजूद हैं। फिर इसमें इख्तिलाफ है कि कौन सी आयत नासिख है और किस आयत की नासिख है, यानी किस आयत से कौन सी आयत मनसूख की जाएगी, यानी मनसूखुल हुक्म है क्या है। ये सब चीजें हम इंशाअल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका शुरू के 200-300 साल तक इसका बड़ा ज़ाब्ता, इसकी बड़ी पाबंदी की जाती थी कि कुरान पढ़ने वालों और कुरान सीखने वालों को यह मालूम होना चाहिए कि पहले कुरान पाक का क्या हुक्म था, बाद में क्या हुक्म आया।
اسی طرح سے دوسری چیز جو ان 200-300 سالوں میں ڈیولپ ہوئی، پہلے 300 سالوں میں ساری کتابیں میں انشاءاللہ ابھی آپ کو ان پر بھی بات کریں گے، اور آج کی نشست میں انہی پر بات کرنا چاہتا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی رہی یہ چیز، اور دوسری چیز اس کے اندر شامل ہو گئی، اور وہ ہے علم المحکم والمتشابہات، محکمات اور متشابہات کا. یعنی بات چلی درس تدریس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں، اور دوسرے سارے مکاتب فکر میں جن کی ہم آگے بات کریں گے. تو ایک اور چیز ڈیولپ ہو گئی، اور وہ ہے محکم اور متشابہات کا علم. یعنی کون سی آیت ایسی ہے کہ جس میں ہم غور و تدبر کریں اور معانی نکالیں، اور کون سی آیات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ان کو ویسی کی ویسی رکھا جائے، اور ان میں کوئی اس میں زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کھود کرید نہ کی جائے. تو یہاں سے ایک دوسری چیز نے جنم لیا کہ یہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن پر ہم غور و تدبر کر سکتے ہیں اور معانی اخذ کر سکتے ہیں، استنباط و استخراج کر سکتے ہیں. تو ایسی آیات کو محکم، اور وہ آیات کی جو کی توں ویسی ہی ہمیں رہنے دینی ہے، جس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، یا جو بالکل اللہ نے اپنے راز سربستہ رازوں میں رکھی ہیں، ایسی آیات کو متشابہات میں رکھ دیا گیا. پھر اس پر بھی کافی لیدے ہوئی کہ کون سی آیات ایسی ہیں قرآن پاک میں کہ جو محکم ہیں اور کون سی متشابہ ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کچھ ایسی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جو محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں نے کچھ آیات کو متشابہات میں شامل کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ انا من الذین یعرف معناها، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ان آیتوں کے معنی جان، سبھی متشابہات کے نہیں لیکن کچھ کا انہوں نے نشاندہی کی. تو ایک دوسری چیز سامنے آئی کہ قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے کو محکمات اور متشابہات کا علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ قرآن فہمی میں اس کو دقت ہوگی. قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کی تو بات ہی نہیں ہے. جیسے میں نے پرسوں بتایا آپ کو کہ قرآن پڑھانے والے کو بہرحال عربی زبان پر نظر ہونی چاہیے بہت زیادہ. معلم کو متعلم سے بہت زیادہ علم ہو تبھی وہ قرآن پاک پڑھا سکتا ہے. اچھا، اس پر ہم پھر آگے بات کریں گے. اسی طرح سے بعد کے ادوار میں قرآن پاک کے اسی ادوار میں پہلے ہی 300 سالوں میں یہ بات بھی ڈیولپ ہوئی کہ کچھ الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جن کو 2 طرح سے یا 3 طرح سے پڑھا جاتا تھا، اور جن کے اعراب اور جن کے حرکات میں تبدیلی کر کے بھی پڑھا جا سکتا تھا، جسے ہم سبع قرت یا قرتوں کا اختلاف کہتے ہیں. اس پر پھر آگے بات ہوگی انشاءاللہ. تو یہ بات بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو گئی. تو نکتے سامنے آتے گئے کہ یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ایک قرآن پاک کے معلم اور متعلم کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے. درس قرآن میں ان چیزوں کا، درس قرآن دینے والے کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اختلافات پیدا ہوں گے. تو رفتہ رفتہ انہی پہلے 300 سالوں میں پورے 300، ورنہ اگر انالائز کر کے ہم بسم اللہ کریں تو پھر ہمیں صحابہ کے زمانے میں ایک ٹائم لگے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ٹائم لگے گا، اس کے بعد پھر دوسرا دور آئے گا صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. تو یہ بات لمبی ہو جائے گی. میں اس کو جسٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ پہلے 300 سال قرآن پاک کے لیے کوئی ضابطے وضع نہیں تھے. البتہ ضابطے جو ہیں وہ ابھرے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمارا کیا اپروچ ہو، قرآن کے طالب علم کا کیا اپروچ ہو. تو جو 2 باتیں میں نے بتائی آپ کو، ایک تو ناسخ منسوخ اور محکم اور متشابہ، اور تیسری چیز جو سامنے آئی وہ آئی اختلاف قرأت. مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو فتلقى کو باب تفعل سے بھی پڑھتے تھے بعض قراء، اور بعض قراء اس کو
فتلقا, لقیا یلقا مجرد اور مجرد سے بھی پڑھتے تھے, تلقا باب تفاعل سے بھی پڑھتے تھے, اور تلقا اس کو مجرد سے بھی پڑھتے تھے. اور اسی طرح سے فتلقا آدم, یہاں آدم کو مرفوع یعنی رفع والا پڑھیں گے. اگر سارے لوگ عربی گرامر کو نہ جانتے ہوں تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ عربی گرامر کا جاننا کتنا ضروری ہے. تو فتلقا اگر یوں پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں فتلقا, تو پھر آگے آدمو پڑھنا پڑے گا, یعنی آدم نے پائے من ربہ, اپنے رب سے, کلمات چند کلمات. فتلقا آدم من ربہ کلمات, تو معنی یہ بنیں گے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے چند کلمات پا لیے. لیکن دوسری قرأت اس میں جو ہے, بعض صحابہ, یہ بعض تابعین اور تبع تابعین اور بعض قراء اس کو یوں بھی پڑھتے تھے فتلقا, اور پھر آدموں کے بجائے آدم, فتلقا آدم, تو پھر آدم کو آ لیا. کس نے آ لیا؟ پھر آگے کلمات کے بجائے کلماتن, یعنی چند الفاظ نے, چند کلمات نے, یعنی آدم کو وہیں سے آئے. ایک ہے آدم نے پائے, ایک ہے آدم کو وہیں سے آئے. اب یہاں معنی تو چھپے ہوئے ہیں. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے علمی بات جب ہوگی تو ان چیزوں پر تو قرأتوں پر بات ضروری ہوگی, کیونکہ اس کے اندر معنی چھپے ہوئے ہیں. تو بعد کے زمانوں میں علم قرأت ڈیولپ ہو گئی, اور وہ بھی انہی پہلے 300 سالوں میں. تو 300 سال تک ہمیں کوئی مدون, مرتب اور کوئی محرر شکل میں ضابطے نہیں ملتے ہیں قرآن پاک کے. لیکن یہاں سے 300 سال گزرنے کے بعد, تیسری صدی ہجری کے آخر پہ, عالمی اسلام کی ایک فہم قرآن رکھنے والی ایک بہت بڑی شخصیت, جن کو علوم قرآن جاننے والے لوگ جو ہیں ابو بکر الباقلانی کے نام سے جانتے ہیں, علامہ ابو بکر الباقلانی. آپ جتنے بھی طلبہ اس میں شامل ہیں, چاہے وہ عربک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا اسلامک سٹڈیز کے ساتھ, ان چیزوں کا یاد رکھنا, ان نقطوں کا یاد رکھنا ضروری ہے. کیونکہ آپ کے نیٹ اور آپ کے سلیٹ کے جو ایگزامز آتے ہیں یا آپ کے دوسرے ایگزام, کمپٹیٹیو ایگزامز آتے ہیں, تو ان میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. تو پہلی شخصیت, اور بھی ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہوئے, کچھ چھوٹے چھوٹے پامپلیٹ وغیرہ لکھے گئے, لیکن میں صرف موٹی موٹی چند چیزوں کا ذکر کروں گا کہ متقدمین, یعنی جو سب سے پہلے جنہوں نے قرآن پاک کے ضابطے وضع کیے, اس کے قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے ضابطے, قرآن کے ضابطے نہیں, قرآن فہمی کے ضابطے مرتب کیے. تو سب سے پہلی شخصیت جو آئی جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا اور ضابطے مرتب کیے, وہ ہیں علامہ ابو بکر الباقلانی. 403 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا, اور انہوں نے ایک معرکۃ الآراء کتاب تصنیف کی, جس کتاب کا نام ہے اعجاز القرآن. تو یہ ہمیں پہلی کتاب ملتی ہے جو قرآن پاک, قرآن فہمی کے ضابطوں پر مبنی تھی. اب تک بھی شاید وہ اصولیات اس پر نام چسپاں نہیں کیا گیا تھا. اور پھر یہ چیز ڈیولپ ہوتی گئی, آگے کے زمانوں میں اور ضرورتیں پیدا ہونے لگیں, تو ہمیں اس کے بعد ایک اور کتاب تک رسائی ہوتی ہے. علامہ عبد القاہر جرجانی, آپ ان کا بھی نام سنیں گے, اور ان کا بھی زمانہ جو ہے 471 ہجری تک کا ہے. تو علامہ عبد القاہر الجرجانی, انہوں نے قرآن پاک کے انڈرسٹینڈ کرنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب تحریر فرمائی, جسے دلائل الاعجاز کا نام دیا گیا. انہوں نے اس کا نام رکھا دلائل الاعجاز. تو قرآن پاک کے جو ڈیولپ تب تک ہوئے تھے اس 4تھی صدی ہجری میں, وہ قریب قریب جو چیزیں جن کی ضرورت محسوس ہوئی تھی قرآن پڑھنے کے لیے, ان ضابطوں کو اور ان کا جو جواب ہے اور ان کی ایکسپلینیشن اور ان کی ساری وضاحت علامہ عبد القاہر جرجانی نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں ذکر کیا ہے. تو کسی بھی قرآن پاک کے طالب علم کے لیے ان دونوں کتابوں کے علاوہ ایک اور کتاب جو قریباً اس کے 100 سال بعد, بلکہ یوں کہیں گے کہ یعنی ایک پوری صدی کے بعد,
پوری صدی کے بعد علامہ عبد الرحمن ابن قیم الجوزی. اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس دو شخصیتیں ہیں اور دونوں عالم ہیں، ایک ہیں ابن قیم الجوزیہ اور ایک ہیں ابن قیم الجوزی. دونوں کا نام عبد الرحمن، دونوں کی کنیت ایک جیسی، فرق صرف آپ کر سکتے ہیں جوزی اور جوزیہ. تو میں عبد الرحمن الجوزیہ ابن قیم الجوزیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، الجوزی کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ہیں جنہوں نے تلبیس ابلیس کے مصنف ہیں، آگے انشاءاللہ بات ہوگی. تلبیس ابلیس ان کی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے. کسی بھی سالک، کسی بھی اللہ کے دین پر چلنے والے اور عبادت گزار انسان کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. تلبیس ابلیس میری مراد ہے. تو ہمیں 500 صدی یعنی 597 میں ان کا انتقال ہوا. تو گویا پہلے 600 سال، ان پہلے 600 سالوں میں بہت ساری کتابیں ہیں اور بھی، لیکن جن کتابوں کو شہرہ دوام حاصل ہوا اور جو ہر قرآن پاک کے طالب علم نے استفادہ کرنا ضروری سمجھا، وہ یہ 3 کتابیں ہیں. ایک ہے اعجاز القرآن ابو بکر باقلانی کی، دوسری کتاب دلائل الاعجاز عبد القاہر جرجانی کی، اور تیسری کتاب ابن قیم الجوزی کی فنون الافنا. تو یہاں تک آتے آتے اس نے واقعی ایک فن کی شکل اختیار کی. اور فنون، آپ اس لفظ سے ہی خود ہی سمجھ جائیں گے، فنون الافنا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب ان ضابطوں کو ایک فن کی شکل مل گئی، جسے ہم فن اصول تفسیر کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں فن اصول حدیث بھی ڈیولپ ہوتے رہے، فن اصول فقہ بھی ڈیولپ ہوتے رہے. لیکن قرآن فہمی کے لیے جو ضابطے عبد الرحمن ابن قیم الجوزی تک آتے آتے اور بھی لوگوں نے کتابیں لکھی. علامہ ابن تیمیہ نے بھی کتابیں لکھی، امام شافعی علیہ الرحمہ نے بھی کتابیں لکھی، امام نسائی جو بڑے محدث تھے انہوں نے بھی کتابیں لکھی. لیکن جن کو شہرہ دوام نصیب ہوا جن کتابوں کو، اور جن اصول تفسیر کہیے یا قرآن پاک کے ضابطوں پر بنی ہوئی کتاب، وہ متقدمین میں سے یہ 3 کتابیں ہیں. ان کتابوں نے اسے واقعی ایک فن کی طرح سے لے لیا، اور ڈیولپ ہوتے ہوتے متقدمین میں سے ہی پہلے 600 سال تک اس نے ایک فن کی شکل اختیار کی، یعنی قرآن پاک کے ضابطوں اور مبادی نے. یہ تو متقدمین کا دور تھا، بہت ساری کتابیں تھیں، لیکن 3 کا میں نے خاص طور پہ تذکرہ کیا، اور ہم آگے ان کی ریفرنس دیتے رہیں گے جب بھی ہم بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد متقدمین کے بعد متاخرین کا دور آتا ہے، اس میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن اصول تفسیر یا اصول قرآن فہمی یا قرآن پاک کے ضابطوں اور ان کے اصول و مبادی پر سب سے اس زمانے کے اندر، یعنی متاخرین کے زمانے کے اندر، بعد کے زمانوں میں جس نے قلم اٹھایا اور اس کو شہرہ دوام بھی نصیب ہوا، یہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے امام زرکشی، عبداللہ محمد بن عبداللہ زرکشی. ان کا زمانہ ہے 794 ہجری کا. انہوں نے قرآن پاک کی قرآن فہمی کے لیے جو قلم اٹھایا اور واقعی اس کو ایک منضبط شکل دے دی. تو ان کی کتاب البرہان فی علوم القرآن اب آتے آتے شیپ لے لی اصول اور ضابطوں نے، اور اسے نام پڑ گیا علوم القرآن، اصول تفسیر علوم القرآن. تو آپ کی جو کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، یہ ایک طرف اپنے متقدمین ان سے استفادہ کرتی ہے، اور پھر اپنے تجربات انہوں نے اس کے اندر درج کیے. یہ کتاب، یہ ساری کتابیں عربی میں ہیں، میں اسی میں بات کرتا ہوں، میں اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عربی کتابوں کی جو ہمارا مرجع ہے. تو علامہ امام محمد بن عبداللہ زرکشی 794 ان کا زمانہ ہے، اور ان کی کتاب جو ہے وہ کتاب اپنے متقدمین کی کتاب کو اپنے اندر سموئی ہوئی ہے، اور نئے انداز میں انہوں نے باضابطہ چیپٹرائزیشن کر کے علوم قرآن یا آپ کہیے اصول تفسیر کو بیان کیا. اور پھر اس کے بعد اس کو بہت زیادہ، یعنی اس کو یوں کہیں گے کہ اس کو ایک شیپ دے دی اصول قرآن کو، یا اصول تفسیر آپ کہہ لیجئے، یا قرآن کے ضوابط، ان کو ایک فن کی شکل اور شیپ جو دے دی،
اور الگ الگ ہر عنوان کے تحت ہر چیز کو ڈسکس کیا، وہ ہیں عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی کتاب جو اصول تفسیر پر ہے وہ زبان زد ہر خاص و عام ہے۔ ان کی کتاب کا نام الاتقان، قرآن پاک کے چھوٹے سے طالب علم کو بھی معلوم ہوگا کہ الاتقان فی علوم القرآن کا قرآن فہمی کے لیے کیا مقام ہے۔ یہ وہ پہلی کتاب ہمیں میسر ہوتی ہے متاخرین میں سے کہ جس کے بغیر قرآن پاک کا سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے قرآن پاک سے متعلق بہت ساری چیزیں، بہت معلومات، ایک انسائکلوپیڈیا ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ تو ہم جب بات کریں گے آگے تو ہم انہی کتابوں کے پس منظر میں بات کریں گے۔ جب بھی میں ریفرنس دوں گا تو ان کتابوں کا الحمدللہ رب العالمین ان کتابوں کا ہم نے استفادہ کیا، اور اپنی اصول تفسیر کی ایک کتاب بھی علم الکتاب کے نام سے میں نے، میری عربی میں کتاب ایک ہے جس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ تو پھر یہ متاخرین کا کام جو ہے یہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اور یہ کمال کو پہنچانے والا اس فن کو وہ ہے علامہ محمد عبد العظیم الزرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ عالمی اسلام متاخرین میں سے وہ آخری شخصیت ہیں کہ جنہوں نے واقعی بالاستیعاب قرآن پاک کے تمام اصول اور مبادی کو اپنی کتاب مناہل العرفان فی علوم القرآن میں داخل کیا۔ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی طالب علم جو قرآن پاک کا طالب علم ہوگا اور اسے اس کتاب کا معلوم نہ ہو اور پھر قرآن پر بات کرتا ہو، وہ تو اس پر ہنسی ہی آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں قدیم متقدمین اور متاخرین سب کو سمو دیا۔ یہ کتاب تو جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد متقدمین اور متاخرین کی ساری خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے، کئی بار چھپی ہے، بیروت سے چھپتی ہے، ہر جگہ سے چھپتی ہے، اور بعد کے لوگوں نے اردو میں جب ترجمے کیے، اردو میں جب اصول اور ضابطے لکھے قرآن پاک کے اصول تفسیر کی کتابیں، تو انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ اس سے کیا۔ آپ کوئی بھی اردو کی کتاب جو اصول تفسیر پر لکھی گئی ہوگی تو وہ کئی جگہوں پہ پورا ترجمہ ہے اس کتاب کا۔ تو متقدمین، پھر متاخرین، اور اس کے بعد معاصرین۔ تو ہمارے معاصرین میں بھی بہت لوگوں نے اس پر قلم اٹھایا، جن میں علامہ ابو شہبہ، جن محمد ابو شہبہ، عرب ہے یہ بھی اور یہ کتاب بھی عربی میں ہے۔ ان کی کتاب میں نے آج سے 3 سال پہلے تک دیکھی بھی نہیں تھی، لیکن جب میں نے یہ کتاب دیکھی تو میں نے جب اس کو ندوہ سے خریدا تو یہاں تک قریب میں نے وہ پورا بالاستیعاب اس کو پڑھا اور بار بار پڑھتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے المدخل۔ یہ کتاب واقعی جسے ہم اگر کشمیری زبان میں کہیں تو یہ تھکن لائق کتاب، یہ قرآن مجید کے فہم سے متعلق ہر چیز کو ڈسکس کرتی ہے یہ کتاب۔ اور پھر عبد الوہاب غزلان کی کتاب ہے، یہ بھی معاصرین میں سے کتاب ہے، البیان فی علوم القرآن۔ یہ تو مدخل کے مقابلے کی کتاب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں بہرحال کچھ جدید چیزیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر داخل کی ہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر صبحی صالح، ان کی کتاب کا تو عام طور پہ اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر صبحی صالح نے کتاب لکھی ہے مباحث فی علوم القرآن، یہ بھی استفادے کی چیز ہے۔ تو یہ وہ خاکہ تھا جو میں نے متقدمین میں سے 3 لوگوں کو میں نے بولا آپ کو، اور متاخرین میں سے 3 لوگ، اور معاصرین میں سے 3 لوگوں کا میں نے بتایا آپ کو۔ عبد الرحمن بنت شاطی بھی ایک ہے جو معاصرین میں سے ہے۔ عبد الرحمن بنت شاطی انہوں نے بھی اصول قرآن پر کتاب اس پر قلم اٹھایا، اور محمد رمضان البوتی انہوں نے بھی اس پر قلم اٹھایا۔ تو یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان ساری کتابوں پر میں آپ کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ، لیکن بہرحال اس سے آپ کے سامنے ایک خاکہ آیا ہوگا کہ جب ہم قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے، قرآن کی افہام تفہیم کے لیے بیٹھیں گے، تو ان لوگوں نے قرآن کے کیا تجربات، اپنے کیا تجربات لکھے ہیں، ان کو شیئر کرنا ضروری ہے، ان کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ اردو میں بھی کافی کتابیں ہیں جو اصول اور ضابطے قرآن پاک کے لکھے گئے ہیں، کافی کتابیں ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔
لیکن چونکہ میں زیادہ تر عربی کتب سے ہی استفادہ کرتا ہوں، اردو کتابوں کا میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ سب ترجمہ ہے انہی کتابوں سے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اس میں کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں، تو ہم ان کتابوں پھر اردو کتابوں سے اگر کوئی مسئلہ جیسے محکم اور متشابہات کا مسئلہ کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا، یا عام خاص کی بحث جو قرآن پاک میں ہے اور مطلق اور مقید کی بحث جو قرآن اصول تفسیر میں آتی ہے، کبھی کبھی وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں عربی میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بہت ہی یعنی فن پر جب بات ہو تو پھر اس وقت اردو کتابوں سے بھی استفادہ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بہرحال ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ انگریزی میں بھی کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بہرحال وہ رانائی اور وہ باریکی اور وہ بالیدگی جو آپ کو عربی کتابوں سے ملتی ہے دوسری زبان میں لکھی گئی کتابوں سے نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ آپ سارے مشارکین سے یہ ہے کہ بہرحال آپ میں سے تو بکثرت لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں، آپ کو ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جب ہم آگے بات کریں گے تو ہماری بات قرآن پاک کی توضیحات کے لیے ان کے وضع کردہ دائروں کے اندر ہوگی۔ ہاں، آج کل کے زمانے میں اگر ہم قرآن پاک کو اس کی تفسیر یا اس کی توضیح لکھنے بیٹھیں، کسی ایک آیت کی توضیح تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس پر ہم کمپیریٹو اسٹڈی کر کے کر سکتے ہیں، لیکن جب آج کل کے زمانوں کے اندر قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کوئی شخص بیٹھے تو میرا یہ خیال ہے، ترجمہ بات الگ ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ جب آج قرآن مجید کے اوپر کوئی تفسیر لکھنے بیٹھے تو یہ ایک انسٹیٹیوشن کا کام ہے، ایک ادارے کا کام ہے، ایک بورڈ کا کام ہے، علماء کی ایک بہت بڑی ٹیم کا کام ہے جو یہ ٹیم کریں گے۔ ہاں، اگر ترجمے کا کام ہو کہیں تو اس میں ترجمے میں ایک آدمی کر سکتا ہے اور بعد میں ایک دو آدمی اس میں نظر ثانی بھی کریں تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ زمانے نے کافی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا غدوہا شہر ورواہا شہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس اڑنے والے تخت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تا حد نظر اس کی رفتار تھی، شام کو وہ 1 مہینے کا سفر طے کرتا تھا اور صبح کو 1 مہینے کا سفر طے کرتا تھا، تو یہ آسمان ہوا کے اوپر سے اڑتا تھا۔ تو اس پر مفسرین نے جب وہاں پہنچے تو کئی مفسرین نے اپنے اپنے طریقے سے چیزیں لکھی ہیں۔ علامہ آلوسی، ان کے قد کے سامنے ہمارا قد بالکل جھک جاتا ہے، اللہ نے ان کو کیا بالیدگی دی تھی قرآن کریم کے اوپر، اور قرآن پاک کی تفسیریں جب ہم پڑھیں اور علامہ آلوسی کی تفسیر نہ پڑھیں، روح المعانی اگر نہ پڑھیں تو قرآن پاک کے تفسیر پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ اس آیت پر پہنچتے ہیں تو یہ وہ زمانہ تھا، ان کا زمانہ، کہ جب رائٹ بردرز جہاز اڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر اڑایا بھی تھا انہوں نے، اور وہ فرانس اور برطانیہ وغیرہ دوسرے ملکوں میں اپنے جہاز کو، اپنے اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، خریداری کے لیے جا رہے تھے، اور اس بات نے کافی شہرہ پکڑا، تو یہ بات علامہ آلوسی تک بھی پہنچی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اپنی تفسیر میں، اور عبارت موجود ہے کہ میرا خیال ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ لوہا آسمان کے اوپر سے اڑے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم یوں کہیں گے کہ اگر واقعی ہمارے جتنے سورسز موجود ہوتے ان کے پاس تو شاید وہ انکار نہیں کرتے، لیکن آج سورسز موجود ہیں، آج تو ہم سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، یا آپ کے ساتھ پڑھا کیا، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز۔ تو اب دیکھیے کتنا آسان ہے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، میں بھی گرمی ہیٹر میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں اس کو آن ایئر۔ تو اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی یہ بات کرتا تو کوئی اس کا یقین نہیں کرتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تفسیر کرنے بیٹھے
تو وہ ایک فرد کا کام نہیں ہے آج، کیونکہ علم کا اتنا ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ ہر شخص ایک فرد واحد جو ہے وہ تمام علوم تک اس کی رسائی نہیں ہو پائے گی. کسی جگہ پہ کوئی آیت جو ہے وہ فزکس سے تعلق رکھتی ہے، کسی جگہ پہ کیمسٹری کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کسی جگہ پہ قرآن پاک جغرافیہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اب جب جغرافیہ کا علم مجھے نہیں ہے تو میں دخل در معقولات کیوں کروں؟ اس کے لیے اس ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. اور بالفرض اگر کوئی شخص بیٹھے بھی قرآن پاک کی تفسیر کرنے تو اس کو ان سارے لوگوں سے استفادہ کرنا بہت ضروری ہے. تو جو زمانہ ڈیولپ ہوتا ہے آگے تو ضابطوں میں بھی اضافے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے زمانے کے اندر صرف عربی زبان اور نحو صرف اور بلاغت قرآن پاک کی توضیح کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ایک واسٹ نالج ہو اور ایکسپوجر ہو نالج کا، وہ جانتا ہو چیزوں کو، وہ پوری دنیا کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی اس کو نظر میں ہوں. تو ایک ضابطے کا اضافہ اور ہوا. تو اسی لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری کوئی چیز ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ دلیل کے طور پہ دیا کہ اگر پہلی کتاب اعجاز القرآن لکھی گئی تھی ابو بکر باقلانی کی تو المدخل کی کیا ضرورت تھی؟ بس وہی ضرورت ہے کہ جو زمانہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ علوم ڈیولپ ہوتے ہیں اور ضابطوں کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. لہذا قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تو متقدمین ان کے کیا تجربات ہیں، متاخرین کے کیا تجربات ہیں، معاصرین کے کیا تجربات ہیں، اور پھر اس وقت ساری دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ایکسپوجر آف نالج یا نالج ایکسپلوژن ہو رہا ہے اس سے ہماری واقفیت کا ضروری حد تک ہونا بہت ضروری ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات کے ساتھ اتفاق بھی ہوگا، اور اگر نہ بھی ہو، آپ کی کوئی اپنے تجربات ہوں تو آپ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. میرا مزاج تو یہ ہے کہ میں اپنی بات کو لوگوں پر ٹھونستا نہیں ہوں. بہرحال اب آپ نے تو بسم اللہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو آپ سمجھیں، تو میرا جو اپنا مطالعہ ہے قرآن پاک پر، جیسے میں نے شروع کی مجلس میں آپ کو بتایا تھا، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس میں شریک کروں گا. میں اسی پر آج کی اس درس کا اختتام کرتا ہوں.